Assalamu alaikum. How are you students? बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस में हम कुछ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, कुछ लीगल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात कर रहे हैं. इन द लास्ट लेक्चर्स we talked about banker-customer relationship. We saw at length what a banker is and who is a customer. Or you can say who is a banker and who is a customer. इस तमाम डिस्कशन में जो बात हमारे सामने आई वो ये है कि बैंकर, banking, banks, these words are used interchangeably. Banker as such statutory provisions में define नहीं हुआ, but by the study of different statutes, different interpretations by the jurists and economists, different provisions of the law, we reached at the conclusion that banker in fact is a person, is an institution, is an entity that performs the business of banking. तो ये बैंक, बैंकिंग, बैंकर, ये इंटरचेंजेबली these words are used. बाकी उसकी डिटेल्स उसमें अब मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त, क्योंकि हमने काफी माइन्यूटली इसको स्टडी किया है. उसके बाद कस्टमर, हु इज ए कस्टमर, इस पर भी आपने डिफरेंट वर्जन देखे. कस्टमर, जो बात हमें नजर आती है कस्टमर में, उस पर जो ज्यादा राय आपको नजर आएगी फ्रॉम द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, जो जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की, एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बाय द स्पेशलिस्ट्स, बाय द प्रोफेशनल्स, by the jurists, वो यही है कि customer is a person who has some type of regular banking business relationships. जिसके कोई regular type of business relations हैं with a bank, he would be called a customer of the bank. अब ये regular business relationship क्या है, and what is the start time when it starts, ये starting time क्या है, उस पर ये ऑलमोस्ट कॉन्सेंसस है that this is the point when the account of a customer is open. When an account is open, that person can be called a customer. तो ये establishment of relationship of the banker and customers, that starts from the point of opening an account. अब ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए व्हेन वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. इसके बाद जो हमने बात की वो ये कि बेसिक रिलेशनशिप इन ऑल द रिलेशनशिप्स विच में भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स की हम बात करेंगे, और हमने कुछ बात की है. ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इन तमाम रिलेशनशिप्स में अगर देखें तो बेसिक रिलेशनशिप इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल वन. दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर. तो बैंकर कस्टमर का प्राइमरी रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. इसके बाद कुछ जर्नल रिलेशनशिप्स. कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, किस किस्म के हैं, कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स किन्हें कहते हैं, enforceable agreements कौन से हैं. We have discussed all these points. So students, तो ये बात हो रही थी कि ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कब एस्टैब्लिश होता है, किस पॉइंट से एस्टैब्लिश होता है, और इन रिलेशनशिप्स की नौयत क्या है. तो ये कॉन्सेंसस है कि बेसिक रिलेशनशिप, that is the contractual one. As soon as the account of a customer is open, this relationship of banker and customer is established. अब इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं. अब वो relationships, वो कौन कौन से relationships हैं
آپ نے ایک ریلیشن شپ دیکھا ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر ریلیشن شپ, اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا ریلیشن شپ آپ نے دیکھا, ڈیٹر کریڈیٹر کے ساتھ ساتھ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بھی بات ہوئی, پرنسپل آف اینڈ ایجنٹ ریلیشن شپ دیٹ وی ہیو آلسو ڈسکسڈ. اس کے علاوہ کچھ اور ریلیشن شپس ہیں جیسے بیلر اینڈ بیلی کا ریلیشن شپ, مارٹگیجر اینڈ مارٹگیجی ریلیشن شپ, اینڈ پلیجر اینڈ پلیجی ریلیشن شپ. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹائپ آف ریلیشن شپس. لیکن ان سب کے آن دا انڈر گراؤنڈ rather underlying relationship in all these interactions that would remain a contractual relationship that you will see. یہ underlying relationship ہوگا, اگر کہیں بات نہیں بھی ہو رہی تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. there is a contract. وہ کس قسم کا contract ہے, وہ relations کیا ہیں, وہاں سے کون سے رائٹس اینڈ obligations کریٹ ہوتے ہیں, کون سی ڈیوٹیز ہیں کسی پارٹیز کی, کون سے اس کے رائٹس ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو پرٹیکولر ریلیشن شپ کی اسٹڈی کے بعد پتہ چلے. اب پہلی بات ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر ریلیشن شپ. ایز سون ایز یو اوپن این اکاؤنٹ دس ریلیشن شپ آف ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر از اسٹیبلش. یہ آپ فوری طور پر آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے بفور گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس کہ آپ نے جب اکاؤنٹ اوپن کیا تو بینک آپ کا ڈیٹر ہے. بینک از دا ڈیٹر. بینک ان دیٹ اماؤنٹ ٹو یو, دیٹ از انڈیٹڈ ٹو یو بائی دی بینک. تو یہ بینک از دا ڈیٹر. آپ نے اماؤنٹ جمع کروائی, آپ نے اکاؤنٹ کھولا, یو آر دی کریڈیٹر. تو لیگل ریلیشن شپ ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر کا کریٹ ہوتا ہے. اب ایکسپرٹس نے اس پر بہت ساری باتیں کی, کیونکہ ہم جب اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور پیسہ جمع کرواتے ہیں تو وی سے وی ہیو ڈپازٹڈ منی ان دی بینک. اب اس ڈپازٹ سے لیگلی ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیشن شپ دوز میں ایمرج. آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ سیف ڈپازٹ لاکر لیتے ہیں بینک سے, وہاں پر آپ اپنے پریشیس آرٹیکلز ڈپازٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں ڈیٹر کریڈیٹر کا ریلیشن شپ ایمرج نہیں ہوتا. دیر از اندر ٹائپ آف لیگل ریلیشن شپ جو ہم دیکھیں گے. سو اسٹوڈینٹس واٹ دیٹ ریلیشن شپ از دیٹ وی شیل اسٹڈی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ریلیشن شپ ڈیٹر کریڈیٹر, کریڈیٹر ڈیٹر, یہ ڈفرینٹ ہم ریلیشن شپ بات کر رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت. ہم بینک میں گئے, اکاؤنٹ اوپن کیا, چیک ڈرا کریں گے, ہمارے پیسے مل جائیں گے. کسی کریڈٹ فیسلٹی کے لیے گئے, وہ کریڈٹ فیسلٹی مل گئی اینڈ وی ہیو ویلڈ دیٹ. تو ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت کیا ہے. وائی ٹو اسٹڈی دیز ڈیفینیشنز ٹو نو دا رائٹس, آبلیگیشنز اینڈ آل دیٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ بہت ضروری ریسپیکٹو پارٹیز کے لیے. آپ کی حیثیت کچھ بھی ہو سکتی. یو کین بی اے بینکر, you can be a customer, you can be a professional, you can be a consultant. تو کوئی بھی آپ کی حیثیت ہے, آپ کو اپنے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کا ضرور پتا ہونا چاہیے. اب رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا آبلیگیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی لٹیگیشن نہیں ہے کہ رائٹس کا پتہ ہے تو ہم فوری طور پر رائٹس کو لے کر کسی کورٹ آف لا میں چلے جائیں. لیکن ایز اے prudent person, one must know what his rights are, and at the same time, what his obligations are, what are his duties. وہ آرگنائزیشن ہو, وہ کمپنی ہو, وہ انڈیویجول ہو, everybody needs to know that. وہ بینکر ہو یا کسٹمر ہو, انہیں اپنے رائٹس اور obligations کا پتہ ہونا چاہیے. When you are entering into the different transactions, different dealings, different interactions, ڈفرینٹ ریلیشن شپس, یہ جب میں ریلیشن شپ کی بات کرتا ہوں تو دیز آر دا لیگل ریلیشن شپس. وہ کون سے لیگل ریلیشن شپس ہیں, اور جب بھی کوئی لیگل ریلیشن شپ ہوگا تو اس سے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ایمرج ہوں گے. تو اس لیے ان کی اسٹڈی بہت ضروری. اب یہ ڈیٹر کریڈیٹر ریلیشن شپ کی بات ہو رہی تھی.
that you know that when you deposit the account, rather deposit the money in your account, تو یہ جو ڈپازٹ کرانے سے آپ کا ریلیشنشپ ڈیٹر اور کریڈیٹر کا کریٹ ہو جاتا. دا منی وچ یو ڈپازٹ, اس میں ڈفرینٹ ورژن ہے. ایچ پی شیلڈن کا ورژن آپ نے دیکھا, امریکن جورسپروڈنس کیا کہتی ہے وہ آپ نے دیکھا, پاکستانی ورژن جو ہے اس پر ہماری بات ہوئی. ان نٹ شیل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پیسہ دیا, that money, that capital, that has become the property of the bank. بینک کی پراپرٹی ہو گئی. اب بینک کی obligation کیا ہے؟ وہ جو رائٹس اینڈ obligation کی ہم بات کر رہے ہیں, جب آپ نے پیسہ دیا تو یہ نہیں کہ you need it and you go to the bank اور وہ کہیں نہیں اس وقت تو ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے. یہ لا کی اس وجہ سے ضرورت ہے. آپ فردر نیگوشیبل انسٹرومنٹس دیکھیں گے, چیک کی ڈیفینیشن دیکھیں گے, اس سے مزید آپ کو واضح ہوگا کہ اب یہ بینک کی obligation ہے کہ when you draw a check or when you demand that money, it is the obligation of the bank to pay that. اب جو بھی آپ کی arrangements ہیں, آپ کا ڈیمانڈ ڈپازٹ ہے, ٹائم ڈپازٹ ہے, جو آپ کی obligations ہیں اس کے مطابق ہی بینک کو ایکٹ کرنا ہوگا. But that creates a right in you to demand your money and obligation in the bank to pay it. لیکن آپ بینک کے پاس ڈفرینٹ کیپیسٹی میں جا سکتے ہیں. You have an account with the bank and you can request the bank for some financing facility. آپ کو کوئی لون چاہیے, کوئی پیسے چاہیے, آپ بینک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے فائنینس کر دیجیے. When that facility is given by the bank, now the bank acts as a creditor. Your relationship, اب بینک کا رول کریڈیٹر کا ہے and you are the debtor. You may be having your bank account, but still by taking the loan from the bank, a different type of relationships that is emerged, that is created, اور وہ relationship creditor اور debtor کا ہے. By creditor I mean the bank is creditor now. Banker is creditor and you the customer is the debtor. اب کریڈیٹر کے کیا رائٹس ہیں, ڈیٹر کے کیا رائٹس ہیں, کیا اوبلیگیشنز ہیں, یہ تمام چیزیں اب اس ریلیشن شپ میں اس سے ڈٹرمن ہوں گی. پتہ چلے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے. تو امریکن جورسپروڈنس میں ایچ پی شیلڈن کے مطابق, پاکستانی لا کے مطابق, جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور پیسہ جمع کرواتے ہیں تو دیٹ منی, دیٹ کیپٹل, دیٹ بیکمز دی پراپرٹی آف دی بینک. بینک کی obligation وہی ہے جو ہم نے بات کی کہ بینک کی obligation یہ when you will demand money, bank is obliged to pay it back to you. تو یہ اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرسٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ریلیشن شپ آف ٹرسٹ از دیئر. لیگلی اٹ از ناٹ دا ریلیشن شپ آف ٹرسٹ. اٹ از ناٹ اے fiduciary relationship. It depends upon the type of the relationship, what legal responsibilities, obligations, duties and rights are vested in respective parties. تو یہ دو relationships ہم نے دیکھے. You have also seen agency relationship. کہ banks at times that acts as agent of the custom. آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ کوئی چیک بینک کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ جس کی کلیکشن کر دیجئے, اس کے جو پروسیڈز ہیں ان کو کلیکٹ کر دیجئے. دیٹ چیک از آن سم ادر بینک اور سم آؤٹ آف یور سٹی ویئر یور اکاؤنٹ از. سو بینک ول سینڈ دیٹ چیک, collect those proceeds and those will be credited to your account. وہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی. یہ تمام جو پروسیجر ہے کلیکشن کا, جب بینک یہ کام کر رہا ہے تو آپ کا بینکر کسٹمر ریلیشن شپ اپنی جگہ ہے, سنس یو ہیو دی اکاؤنٹ ان دی بینک. جب آپ کوئی انسٹرومنٹ ڈپازٹ کرواتے ہیں, کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ یا چیک فار کلیکشن, a different type of legal relationship is emerged. وہ relationship کیا ہے؟ Now the bank is agent and you are the principal. یہ agency relationship.
اب لا میں بڑی ڈیٹیل سے لا آف ایجنسی ڈسکس ہوا یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو یہاں پر ریلیشن شپ پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اب لا نے بتایا ہے کہ پرنسپلس کے کیا رائٹس ہیں, پرنسپلس کی کیا ڈیوٹیز ہیں, ایجنٹس کے کیا رائٹس ہیں, ایجنٹس کی کیا ڈیوٹیز. سنس بینک از ایکٹنگ ایز دی ایجنٹ آف دا پرنسپل رادر دی کسٹمر, تو یہاں پر جو ریلیشن شپ ہے اسٹوڈینٹس یہ پرنسپل اور ایجنٹ کا ہے. ہو از پرنسپل؟ یو آر دا پرنسپل, کسٹمر از دا پرنسپل اینڈ دا بینک آر دا بینکر از یور ایجنٹ. سو اسٹوڈینٹس اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیک ڈپازٹ کروایا یا کوئی اور انسٹرومنٹ ڈپازٹ کروایا یا کوئی اور سروسز جو ہیں وہ آپ اویل کر رہے ہیں تو یہ ایجنسی ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے. بات وہی ہے جو ہم بار بار جس پر زور دے رہے ہیں کہ یہ ریلیشن شپس ان سے کون سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں. تو جب بینک ایز ایجنٹ کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کلیکشن کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بینک پر ضروری ہے. لا آف ایجنسی میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بینکر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ بینکر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس, پروفیشنل ایکسپرٹیز, اسکلز ان کو ایکسرسائز کرے ایٹ دا ٹائم آف ڈسچارجنگ دیز ڈیوٹیز. اگر کہیں پر وہ پروفیشنلزم وچ از ریکوائرڈ فرام اے بینکر ایز اے نارمل کورس آف ڈیوٹیز میں جو بینکرز کو جو پروفیشنل ایکسپرٹیز ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ اگر ایکسرسائز نہیں کی گئی تو دیٹ وڈ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو نیگلیجنس, تو اس کو نیگلیجنس سمجھا جائے گا. اور لا یہ کہتا ہے جہاں کہیں نیگلیجنس ہو دیٹ انسٹیٹیوشن دیٹ پرسن ہیئر دا بینک would be responsible for that negligence. تو یہ required professional skill اس کا ایکسرسائز کرنا یہ ضروری ہے ایجنٹ کے لیے. ایجنٹ کو اکاؤنٹس رینڈر کرنے پڑیں گے ٹو دا پرنسپل. آپ کی پروسیڈز آ گئی ہیں, آپ کو انٹیمیشن دینا, اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بھیجنا, پروسیڈز کا بتانا, یہ سب بینکر کی ریسپانسبلٹیز ہوں گی. اسی طرح آپ کی بھی ریسپانسبلٹیز ہوں گی. بینک نے کلیکشن کی ہے تو کلیکشن چارجز اینڈ آل دیٹ دوز ڈیوز دوز ول بی پیڈ بائی یو اینڈ دا بینکر ول ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو یور انسٹرکشن. آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہوگا. تو لا آف ایجنسی میں بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں دی گئی ہیں لیکن ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے کہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کے نقطۂ نظر سے کیا ضروری ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں. اب یہ ایجنسی ریلیشن شپ صرف ڈپازٹ آف چیک سے نہیں ہوتا, اور بہت ساری سروسز بینکس پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کی کوئی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ان کی کمپلائنس ہو رہی ہے, آپ کے بہاف پر کوئی سیکیورٹیز پرچیز کر رہے ہیں, تو یہ ریلیشن شپ یہاں پر ایجنٹ اور پرنسپل کا اسٹیبلش ہوتا ہے. اینڈ ود دیٹ ریلیشن شپ ریسپیکٹو رائٹس اینڈ آبلیگیشن دوز آر کریٹڈ. اب پرنسپل اور ایجنٹ کے ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی, ان کی ڈیوٹیز کی بات کی. اب ایک اور ریلیشن شپ ہے جسے ہم اسٹڈی کریں گے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ از دا بیلر اینڈ بیلی ریلیشن شپ. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ سیف ڈپازٹ لاکر لیتے ہیں اور وہاں پر کوئی اپنے ڈاکیومنٹس, پریشس آئٹمز, اینی تھنگ یو کیپ ان دوز لاکرز, تو ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ریلیشن شپ, اف یو آر ناٹ دی اکاؤنٹ ہولڈر آف دا بینک, تو آپ کا ریلیشن شپ بینکر اور کسٹمر کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا. یو مے ہیو اے لاکر ود آؤٹ این اکاؤنٹ, آلدو دس از ناٹ دا پریکٹس. یوزلی اکاؤنٹ ہولڈرس کو لاکرس کی فیسلٹیز دی جاتی, بٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہے تو اس کو لاکر نہیں دیا جائے گا. یہ پریکٹس ہے بینک, اسی لیے ہم بینکنگ لاز اینڈ پریکٹسز دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے بھی اور آپ لاکر فیسلٹی اویل کر رہے ہیں, ایون دین بائی گیٹنگ دیٹ لاکر the relationship between you and your banker which is established,
that would be governed by the law of bailment. اب یہ بیلمنٹ کیا ہے, بیلمنٹ کا لا کیا ہے, یہ کیسا کانٹریکٹ ہے, اس سے کون سا ریلیشن شپ ایمرج کرتا ہے, یہ اب آپ نے دیکھنا ہے. یہاں پر ریلیشن شپ دیٹ از آف دا بیلر اینڈ بیلی. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بیلمنٹ کا نہیں پتا, تو بیلر اور بیلی کا آپ کو کیسے پتا چلے گا. آپ اس وقت یو ٹیک اٹ آن فیس ویلیو کہ ایک ریلیشن شپ کریٹ ہو گیا, دیٹ از آف دا بیلر اینڈ بیلی. ابھی آپ کو بتائیں گے بیلمنٹ کیا ہے, یہ ریلیشن شپ کیسے کریٹ ہوتا. اب آپ نے ڈاکومنٹس رکھے بینک کے پاس, لاک کر لیا, یا کوئی اور آپ نے واٹ ایور یو لائک یو کین کیپ پریشس آئٹمس, آپ گولڈ آرنامنٹس کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے لاکر میں. تو یہ ریلیشن شپ آف دا بیلر اینڈ بیلی. ہو از دا بیلر ناؤ؟ یو آر کیپنگ دوز ڈاکومینٹس, یو آر دا بیلر, اور بینک وہ بیلی ہے یہاں. تو اب یہ بات ہم نے طے کرنی ہے, وی ہیو ٹو اسٹڈی کہ بیلمنٹ ہے کیا. یہ ایک ریلیشن شپ کریٹ ہو گیا ہے. اب یہ ریلیشن شپ, وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ بیلر ہو گیا یہ بیلی ہو گیا, یہ بیلمنٹ. اصل میں بات یہ دیکھنی ہے کہ اف یو آر اے بیلی, what are your duties, what are your rights? If you are a baler or bailey, whatsoever your position is, in respective position, what are your rights and obligations, that is more important. اب یہ بیلر بیلی ریلیشن شپ کے لیے بیلمنٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے. ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب کولیٹرلز کی بات ہوگی. بیلمنٹ, پلیج, مارٹگیج, دیٹ وی شل اسٹڈی ان ڈیٹیل. ان کی ٹائپس کیسے ہوتی ہیں, کون کون سی ہوتی ہیں, یہ کیسے وہاں پر کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کریٹ ہوتے ہیں, آل دیٹ وی شیل اسٹڈی. لیکن اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے بیلمنٹ کا پتہ ہونا ضروری. تو بیلمنٹ میں پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. واٹ از اے بیلمنٹ؟ A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer, and the person to whom these goods are delivered is called the bailey. یہ بیلر اور بیلی تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اور اگر بیلمنٹ کا پتہ ہو تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو ڈیلیور کر رہا ہے وہ بیلر ہوگا اور جس کو ڈیلیور کی جا رہی ہیں وہ بیلی ہوگی. لیکن اصل بات ہے بیلمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھ. بیلمنٹ میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ جو میں بات کرتا ہوں انڈر لائنڈ, بعض چیزیں ایکسپلیسٹ نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس. امپلائڈ کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے, پہلے دیکھیے بیلمنٹ ہے کیا, کہ ڈلیوری آف گڈس بائی ون پرسن ٹو اندر, دیر مسٹ بی سم پرپس. اور انڈر لائن کانٹریکٹ کیا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بیلمنٹ میں یہ کانٹریکٹ بھی آپ ساتھ میں کر رہے ہوں. آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے یا نہیں ہے, جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں گی, بیلمنٹ ہو گئی, تو دس انڈر لائن کانٹریکٹ از آلویز دیر. اب یہ کانٹریکٹ ہے کیا, دیٹ دوز گڈس which are delivered for some purpose, جب وہ پرپز پورا ہو جائے تو those will be re-delivered to the person who delivered them. آپ نے کسی پرپز کے لیے کوئی گڈس ڈلیور کی اور وہ پرپز پورا ہو گیا. اب یہ میں اس وجہ سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر میں لاکر کی بات کروں تو آپ کہیں تو کنٹینیوس کام ہے, یہاں پر تو ری ڈلیوری کی بات نہیں. آپ دیکھیے, آپ نے کوئی لون لیا, وہاں پر آپ سٹاکس پلیج کرواتے ہیں, تو اب پلیج آپ نے ابھی پڑھا نہیں,
پلیج بھی ایک بیلمنٹ ہوتی ہے. تو آپ صرف یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ پلیج کیا ہوتا. کہ اگر آپ کوئی لون لیتے ہیں تو آپ کو کچھ اسٹاکس سے دوز ہیو ٹو بی گیون کہ انہیں ایز سیکورٹیز آپ اپنے پاس رکھیے اور مجھے لون دے دیجیے. میں صرف آپ کو ری ڈیلیور سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے لون لیا فار اے اسپیسیفک پیریڈ, وہ آپ نے پے آف کر دیا. اب آپ نے جو اسٹاکس دیے ہیں بیلمنٹ کے طور پر بینک کو, اپنے کریڈیٹر کو, اب یہ اس کریڈیٹر کی ریسپانسبلٹی ہے, اس بیلی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو اسٹاکس آپ کے اس کے پاس ہیں ایز سیکیورٹی وہ آپ کو ری ڈیلیور کرے, وہ آپ کو واپس کر دے. تو یہ بیلمنٹ ایک ایسا میکنزم ہے, ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جس میں گڈس ڈیلیور کی جاتی ہیں ایک پرسن کو, کسی ادارے کو, کسی پرسن کو, کسی انڈیویجول کو, اینڈ دیر از سم پرپز فار ڈیلیورنگ دوز گڈس. اور جب وہ پرپز پورا ہو جائے تو اس کا کام یہ ہے جس کو ڈیلیور کی گئی ہے, جس کو ہم بیلی کہہ رہے ہیں, کہ وہ ان کو واپس کر دے. اب یہاں پر ایک انڈر لائن کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ سے ڈفرینٹ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کریٹ ہوتی ہیں. بات یہ نہیں کہ آپ نے ڈیلیور کی اور وہ ری ڈیلیور ہو گئی اور یہ بیلمنٹ ہے. نو, دیر آر ڈفرینٹ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز وچ آر کریٹڈ. Rights for the bailor, duties of the bailor, rights for the bailee and the duties of bailee, and there are different types of bailment. تو اس وقت یہاں ہم ان کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے, یہاں تو ہم ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے ہیں بٹوین دا بینکر اینڈ کسٹمر, اینڈ دیٹ کین آلسو بی آف اے بیلر اینڈ بیلی. تو بیلمنٹ کا یہاں پر پتہ ہونا ضروری. تو بیلمنٹ کے ذریعے کیا کچھ ہوتا ہے, کون کون سے رائٹس آبلیگیشنز کریٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ انڈر لائن کانٹریکٹ ہے. اس میں یہ ایکسپلسٹ ہو سکتا ہے, یہ امپلائڈ ہو سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے امپلائڈ کیا ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں کسی موٹر میکینک کے پاس, آپ اسے گاڑی ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ اس کی آپ ٹیوننگ کر دیں. تو یہاں پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. You go there, you hand over the vehicle to him and you leave the place. وہ میکینک اس پہ کام کرتا ہے, ٹیوننگ کرتا ہے, جو بھی اسائنڈ جاب ہے وہ اس کو کرتا ہے, وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے. You pay for that. اب یہ یہاں آپ نے نہیں دیکھا بیلمنٹ میں, اس نے اگر کام کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے to pay for that, اور اس کی ڈیوٹی ہے to return it to you after the work is accomplished. جب وہ کام پورا ہو جائے تو آپ کو واپس کرے اور وہ کام کرے, and he has the right to receive the payment and you have the right to pay him back. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کانٹریکٹ عام طور پر نہیں ہوتا. جو پریکٹس کی بات ہے, آپ ورک شاپ پہ جاتے ہیں, گاڑی ہینڈ اوور کرتے ہیں اور چلے جاتے. کسی وجہ سے کسی وقت آپ کا اگر ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے, what type of legal relationship is there? کورٹ آف لا میں تو آپ کہیں گے جی یہ میرا رائٹ ہے, میرے رائٹس جو ہے انفرنج ہو گئے, یہ اس پارٹی کی ڈیوٹی تھی, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, اس کی ڈیوٹی چونکہ پوری اس نے ادا نہیں کی, which he was required to perform, so I have incurred some losses. تو یہ losses جو ہیں پورے کروائے جائیں, اس سے ڈیمیجز پے کرے, کمپنسیشن پے کرے. اب اس کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ہی ول پے اٹ. لیکن بات یہ جو ہم ساری کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے. اب یہاں پر کانٹریکٹ بھی نہیں ہے, ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی دے کر آئے ہیں تو وہ آپ کے گاڑی پر کام صحیح نہ کرے, غلط کر دے, جو آپ نے کہا وہ نہ کرے اور کوئی آپ کا نقصان کر دے. تو کل کو آپ نے اگر کسی کورٹ آف لا میں جانا ہے تو وہ پوچھیں گے بھی آپ کا کانٹریکٹ کیا تھا, انفرنجمنٹ کیا ہوئی. تو یہ کانٹریکٹ جو ہے, although there is no written contract, یہاں پر implied contract ہے, and that is the contract of bailment.
اور کانٹریکٹ آف بیلمنٹ سے جو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کریٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کانٹریکٹ ایکسپلسٹ کریں یا نہ کریں, دوز آر ویسٹڈ ان یو, تو ان کو آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ان رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بات جو میں بار بار آپ سے کر رہا ہوں کہ صرف یہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ یہ ریلیشن شپس کیا ہیں, آپ فوری طور پر یاد کر لیں, بیلر بیلی, مارٹگیجر مارٹگیجی, ڈیٹر کریڈیٹر کریڈیٹر ڈیٹر. No. More important is that you must have in mind, at the back of your mind it should always be there, what type of rights and obligations have been created. اس پر زیادہ آپ زور دیں, زیادہ توجہ دیں, ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سو اسٹوڈینٹس, اس بیلمنٹ میں پہلی بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ that may be explicit, that may be in writing, that may be implied. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کوئی اسپیسیفک پرپز ہونا چاہیے فار ڈیلیورنگ دوز گڈس. وہ آپ لاکر میں ڈپازٹ کرواتے ہیں کوئی آئٹمس, لاکر کی سروس اویل کرتے ہیں, یا کوئی پلیج آف اسٹاکس کرتے ہیں بینک کا, یا آپ موٹر مکینک کو گاڑی اپنی ہینڈ اوور کرتے ہیں, ایک پرپز ہے ان سب کا. گڈس کا ڈیلیور ہونا ضروری ہے, اور یہ گڈس کون سی ہوں گی؟ دیز شوڈ بی موویبل آئٹمس. یہ اموویبل گڈس, اموویبل آئٹمس, اموویبل پراپرٹی, اس کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ جو بیلمنٹ ہو رہی ہے, اب یہ لیگل بات, دیر از نو چینج آف اونرشپ. آپ نے گاڑی موٹر مکینک کو دی, یو ریمین دا اونر آف دا ویہیکل. آپ نے اسٹاکس جو ہیں وہ پلیج کروائے, یو ریمین دی اونر آف دو اسٹاکس. تو یہ چینج آف اونرشپ نہیں ہو رہی بیلمنٹ میں. دوز آر being handed over for some purpose. Possession for that period of time, جس پیریڈ کے لیے آپ نے ان ہینڈ اوور کی ہے, possession of course that transfers, not the ownership of the goods. ری-ڈیلیور کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ that party, that is the bailey, he will re-deliver the goods after accomplishment of the purpose, after completion of the job, task, whatever you call. وہ کام پورا ہو جائے تو ری ڈیلیور کرنا اس کا کام ہے, اس سے مراد بیلی. اب بیلی کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کوئی نقصان نہ کرے. اب یہ لا آف بیلمنٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بیلی کی کیا کیا ڈیوٹیز. ٹو ٹیک کیئر آف گڈس ڈیلیورڈ بائی بیلر, جو گڈس ہینڈ اوور کیے ہیں ان ٹو ٹیک کیئر آف گڈس ایز اے پرسن آف آرڈنری پروڈینس ٹیکس کیئر آف ان اون گڈس. ان کو دیکھنا یہ نہ ہو کہ آپ کے پیٹرول کی گاڑی ہے اور اس کو آگ کے قریب کھڑا کر دے, گاڑی کو پارک کر دے. Now a person of ordinary prudence will not do that for his own goods. تو اگر ایسا کام کیا ہے اور لاس ہوا ہے, یا کوئی اور مائنر نیچر کا بھی لاس ہوا ہے, تو بیلی وڈ بی ریسپانسبل فار دیٹ. ٹو ٹیک کیئر آف گڈس ڈیلیورڈ بائی دا بیلر. ایفیکٹ آف مکسچر, اب خاص طور پر پلیج میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ آئٹمس ہوتے ہیں, ان کو آپس میں مکس کر دیں. اگر وہ بیگز ہیں ان کو مکس کیا تو ان کو تو سیگریگیٹ کرنا آسان ہوگا, لیکن اس کی بھی ایک کاسٹ ہوگی. لیبر ول ہیو ٹو بی امپلائڈ. تو یہ ڈیوٹی ہے بیلی کو, اگر مکس ہو گئے ہیں دوز آر دا بیگز, تو ان کو سیپریٹ کریں. لیکن اگر کوئی آئٹمز ایسے ہیں, ڈفرینٹ آئٹمز ہیں, وہ بیگز میں نہیں ہیں, وہ اسٹور میں کھلے ہوئے ہیں, ان کو آپ مکس اپ کر دیں تو اس سے اور پرابلمز ہو جائیں گے. وہ تو دیٹ مے ناٹ بی ایٹ ٹائم سیلیبل. تو جو بھی اس وجہ سے کوئی لاس ہوگا دیٹ ول بی بورن بائی دی بیلی, کیونکہ یہ بیلی کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مکسچر نہ کرے. اگر کرے تو اس کو سیگریگیٹ کرے اگر ہو سکتا ہے, ٹو بیئر دا کاسٹ. اگر نہیں ہو سکتا تو بیئر دا ڈیمیج اینڈ پے دا کمپنسیشن ٹو دا بیلر. تو یہ کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈیوٹیز کیسی ہو سکتی ہیں. ابھی ہم گاڑی کی بات کر رہے تھے. بیلر ناٹ ٹو میک انآتھورائزڈ یوز آف دا گڈس ڈیلیورڈ ٹو دیم. آپ نے موٹر مکینک کو گاڑی دی ہے, وہ گاڑی اپنے استعمال میں کر رہا ہے, روڈ پر لے گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہی از ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. تو انآتھورائزڈ یوز نہ ہو, اس کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں.
پھر ری ڈیلیور اس کو ریٹرن کرے گڈس ان دا سیم فارم, اور اگر اس میں ماڈیفیکیشن کے لیے کہا گیا ہے تو اس ماڈیفیکیشن کے بعد اس پرپز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس کرے. تو یہ کچھ بیلمنٹ کے بارے میں بات تھی. سو اسٹوڈینٹس, اب یہ جو ریلیشن شپ ہیں ان میں ایک اور ریلیشن شپ, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپ. اب یہ ریلیشن شپ مارٹگیج, یہ ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کولیٹرل کی جب بات کریں گے. مارٹگیجز کیا ہوتی ہیں, کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں, کیسے کریٹ ہوتی ہیں, اس کے کیا لیگل ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ ریلیشن شپ سمجھنے کے لیے وی ول ہیو ٹو نو واٹ اے مارٹگیج از. اینی وے, یہ جو ریلیشن شپ ہے, دس ریلیشن شپ از کالڈ دا ریلیشن شپ آف دی مارٹگیجر اینڈ مارٹگیج. جب مارٹگیج ہوتی ہے تو بینکر اور کسٹمر کے درمیان ریلیشن شپ دیٹ از آف دی مارٹگیجر اینڈ مارٹگیج. یہاں یہ بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ وہ بیلمنٹ ہو, پلیج ہو, مارٹگیج ہو, یہ کوئی لا اسپیسیفک نہیں ہے کہ دیٹ ول آلویز بی کریٹڈ بائی دا بینکس اور فار دا بینکس. یہ کوئی ایسے انسٹرومینٹس نہیں ہیں, یہ کسی بھی کریڈیٹر ڈیٹر کے درمیان ہو سکتے ہیں. اینی باڈی کین آسک فار دیز کولیٹرلس. تو یہ کیونکہ ہم بینکنگ لا کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ہماری جو ایگزامپل ہوتی ہے, جو ہم بات کرتے ہیں, دیٹ از بینکنگ اسپیسیفک. تو یہ اس وجہ سے ہم بینک کی بات کرتے ہیں. ادروائز یہ لا دس از ایکولی ایپلیکیبل فار آل دا ٹرانزیکشنز and other parties, institutions and persons, they can make use of these laws. یہ rights and obligations جو بھی اس میں انٹریکٹ کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, ان انسٹرومنٹس کو, those will be applicable to them alike. یہ کوئی بینکنگ اسپیسیفک لا نہیں. مارٹگیجر اینڈ مارٹگیجی ریلیشن شپ, جیسے میں نے کہا کہ جب مارٹگیج ہوگی, اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ ڈیفینیشن میں جائیں گے تو فوری طور پر الجھ نہ جائیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں, کوئی کریڈٹ فیسلٹی آپ حاصل کرتے ہیں, کوئی لون لینا چاہتے ہیں بینک سے, تو بینک کہے گا مجھے کوئی سیکیورٹی چاہیے, کوئی کولیٹرل چاہیے. تو یہ جو سیکیورٹی ہے, یہ جو کولیٹرل جس کو کہتے ہیں, تو یہ ایک مارٹگیج کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. مارٹگیج میں کیا ہے کہ آپ اپنی اموویبل پراپرٹی وہ آپ یو ٹرانسفر دیٹ تھرو دی مارٹگیج. اب یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایز سچ نہیں ہے, یہاں پر اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہو رہا. کیا ٹرانسفر ہو رہا ہے, کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے, یہ دیکھنے کی بات. تو یہ ایک میکینزم ہے کہ ایک مارٹگیج کے ذریعے یو ٹرانسفر یور پراپرٹی. دیٹ از ناٹ دا سیل آف پراپرٹی, دیٹ از دی مارٹگیج آف پراپرٹی. اب یہ مارٹگیج میں آپ کو اونرشپ ٹرانسفر نہیں کر رہے, آپ اس کی پوزیشن بھی ٹرانسفر نہیں کر رہے. دیٹ ریمینز ود یو اینڈ دی اونرشپ آلسو ریمینز ود یو, بٹ اسٹل یو آر کریٹنگ دی مارٹگیج ان فیور آف بینک. واٹ دیٹ مارٹگیج از, تو وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم ڈیفینیشن کی طرف موو کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ مارٹگیج ہے کیا. اب جب یہ مارٹگیج ہو جاتی ہے تو کسٹمر جو اپنے اموویبل پراپرٹی آفر کر رہا ہے ٹو دا بینک ایز اے سیکورٹی, ایز اے کولیٹرل, دیٹ کسٹمر از کالڈ مارٹگیج. اینڈ دا بینک which has provided that facilities and asked for some security, if mortgage is created, bank would be mortgage. تو یہ mortgager اور mortgagee کا relationship that is created. آپ اسٹوڈینٹس بات یہ جہاں پر ہم نے شروع کی تھی, آپ کو یہ تمام بات ایکسپلین کرنے کی میں نے کوشش کی, but it would be proper to look into the definition of the mortgage. کہ لا کیا کہتا ہے, کن الفاظ میں mortgage کو ڈیفائن کیا گیا ہے, تاکہ پھر ہم اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو دیکھ سکیں. So students, let us see to the definition of mortgage. What is mortgage? پہلے آپ ڈیفینیشن دیکھیے, that is before you on the slide. تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں.
I will make it known to you. A mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money, advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. Pecuniary کا مطلب ہے فائنینشیل لائبلٹی. سو اسٹوڈینٹس، اب یہ مارٹگیج ہے کیا؟ مارٹگیج جیسے میں نے کہا تھا کہ جب آپ مارٹگیج کرتے ہیں، جب آپ اموویبل پراپرٹی کو ایز سیکورٹی آفر کرتے ہیں کسی کریڈیٹر کو، بینک کو، تو اس سے مارٹگیج کریٹ ہوتا. اب مارٹگیج ہے کیا؟ یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی تو ہے نہیں، یہ اونرشپ کا ٹرانسفر تو ہے نہیں، یہ سیل آف پراپرٹی تو ہے نہیں. تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہاں لا میں اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ مارٹگیج از اے ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی. وہ اموویبل پراپرٹی دیٹ شوڈ بی اسپیسیفک ون، اس میں ایک انٹرسٹ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. واٹ از دیٹ انٹرسٹ؟ دیٹ انٹرسٹ ان دیٹ ویری اموویبل پراپرٹی. Not the transfer of ownership, not the transfer of possession. That remains with the mortgager. Ownership rights بھی mortgager کے پاس ابھی موجود ہیں اور اس کی possession بھی mortgager کے پاس موجود ہے. لیکن اس میں interest in that very property that has been transferred to the mortgage. آپ بینک سمجھ لیجیے، آپ نے لون لیا، آپ نے اس پراپرٹی میں انٹرسٹ کو ٹرانسفر کر دی. اب اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ مارٹگیج کس پرپز کے لیے کریٹ کی جائے گی؟ فار دی پرپز آف سیکورنگ دی پیمنٹ آف منی ایڈوانسڈ اور ٹو بی ایڈوانسڈ بائی وے آف لون اور ایگزٹنگ اور فیوچر ڈیٹ اور پرفارمنس آف این انگیجمنٹ وچ میں گیو رائز ٹو اے پیکیونری لائبلٹی. پرپز اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مارٹگیج کس کام کے لیے کریٹ کی جائے گی؟ دیٹ مے بی فار سم لون، جو ہم بات کر رہے ہیں. لون میں بھی دیر ایگزسٹنگ لون ہے، اس کے اگینسٹ بینک ہے کہ یہ لون ہے، اس میں ہمیں مارٹگیج چاہیے، پہلے سیکورٹی ہے، مزید سیکورٹی چاہیے. دا لون از دیر، دیٹ از ایگزسٹنگ. یا آپ ابھی لون نیگوشیٹ کر رہے ہیں بینک کے ساتھ، آپ کی بات چیت چل رہی، ابھی وہ سینکشن نہیں ہوا، بینک کہتا ہے آپ مارٹگیج کریٹ کیجئے، اس کے بعد ہم لون آپ کو دیں گے. تو اس سے مراد ہے کہ دیٹ میں بی ایگزسٹنگ اور فیوچر ڈیٹ. اور صرف یہ لون کی بات نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ، کوئی کانٹریکٹ، کوئی ایگریمنٹ، اس کی پرفارمنس کے لیے بھی مارٹگیج کریٹ ہو سکتی ہے. یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز، تو کہتے ہیں یہ ایگریمنٹ اگر فلفل نہیں ہوتا تو اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا سیکورٹی ہے؟ یہ ایز اے لے مین ون ول اسپیک ان دوز ورڈز. اب یہاں گارنٹی نہیں ہے، یہ میں اس وجہ سے آپ کو بات کر رہا ہوں ایز اے لے مین. لیکن جو مارٹگیج آپ کریٹ کریں گے، دس از اے ڈفرنٹ انسٹرومینٹ. کوئی بھی انگیجمنٹ ہو، اس کی پرفارمنس کے لیے مارٹگیج کریٹ ہو سکتی ہے. جس کے حق میں آپ یہ انٹرسٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ مارٹگیج ہی ہوگا، اور جو ٹرانسفر کر رہا ہے وہ مارٹگیجر ہوگا. پرووائڈیڈ دیٹ انگیجمنٹ، دیٹ ریلیشن شپ، دی پرفارمنس آف وچ may give rise to some financial liability. کوئی فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے. آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کسی کام کے لیے، آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کانٹریکٹر سے کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں پورا ہونا چاہیے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں واٹ وڈ ہیپن؟ میرے پاس کون سی سیکورٹی ہے، کون سی ایشورنس ہے آپ کی طرف؟ تو وہ کہتے جی میں مارٹگیج کروا دیتا ہوں. یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ ایسی انگیجمنٹس میں عام طور پر مارٹگیج کا انسٹرومنٹ استعمال نہیں ہوتا. یہ کریڈٹ، فائنینس، بینکنگ ٹرانزیکشن میں یہ مارٹگیج کا استعمال ہوتی ہے، اور بہت ساری کولیٹرلز ہیں آپ دیکھیں گے، دوز آر یوزڈ ان دی ڈفرنٹ ٹرانزیکشن.
تو یہ مارٹگیج جو آپ نے دیکھا کہ مارٹگیج کا مقصد کیا ہے, کس لیے کریٹ ہوتا ہے, اس میں کیا ٹرانسفر ہوتا ہے, دیٹ از دی ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان دیٹ اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی. پراپرٹی موویبل نہیں ہوگی, یہاں پر گڈس نہیں ہوں گی, یہاں پر اموویبل پراپرٹی ہوگی, اینڈ دا مارٹگیج وڈ بی کریٹڈ ان دیٹ وے. تو آئی ہوپ دیٹ وڈ بی کلیئر ٹو یو بائی ناؤ کہ مارٹگیج کیا ہے اور اس مارٹگیج سے کیا ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے. دیٹ از آف دی مارٹگیجر اینڈ مارٹگیج. کسٹمر, یو آر دا مارٹگیجر, بینک ہیئر از دی مارٹگیج. تو یہ مارٹگیج کو ہم ان گریٹر ڈیٹیل وی شیل اسٹڈی جب کولیٹرلس کی بات کریں گے. دیٹ از این امپورٹنٹ انسٹرومنٹ مارٹگیج. تو کولیٹرل میں اس کا ذکر ہوگا, ٹائپس اینڈ آل دیٹ وی شیل ٹرائی ٹو ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل. تو وہاں پر بات ہوگی مارٹگیج ڈیڈ کی, مارٹگیج منی کی. دیر آر ٹو ٹائپس آف مارٹگیجز. مارٹگیج منی کی بات ہوئی, سے یو ہیو ٹیکن اے لون آف 1 million rupees. تو یہ 1 million rupees جس کے لیے مارٹگیج کریٹ کی جا رہی ہے, اس کو ہم کہیں گے دس از دا مارٹگیج منی. وہ انسٹرومنٹ, ڈاکیومنٹ جو آپ لکھیں گے کہ یہ مارٹگیج کریٹ کی جا رہی ہے, اس کو مارٹگیج ڈیڈ کہا جاتا ہے. اسی طرح دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف دا مارٹگیجز, ہم انہیں پڑھیں گے ڈیٹیل سے. وی شیل اسٹڈی آل دیٹ. 2 types of mortgages, those are very familiar. ایک کو ہم ایکویٹیبل مارٹگیج کہتے ہیں, دوسرے کو لیگل مارٹگیج کہتے ہیں. ایکویٹیبل مارٹگیج کیا ہے؟ ایکویٹیبل مارٹگیج میں یہ مارٹگیج کریٹ کی جاتی ہے. اس مارٹگیج میں ہم ڈاکومنٹس جمع کروا دیتے. میمورینڈم آف ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈس, دیٹ از ڈپازٹڈ ود دی بینک. تو یہاں پر ڈاکومنٹس اس پراپرٹی کے جمع کروا دیے جاتے ہیں, اینڈ دوز آر ود دی بینک. تو جب آپ پے آف کر دیتے ہیں اپنی لائبلٹی, تو اس کے بعد وہ واپس ہوں گے. اس کو ریڈیمپشن کہتے ہیں, ریڈیمپشن آف مارٹگیج, دیٹ مارٹگیج از ریڈیمڈ. دوسرا طریقہ جو ہے دیٹ از رجسٹرڈ مارٹگیج, جس کو لیگل مارٹگیج بھی کہا جاتا ہے. اس میں رجسٹر کروائے جاتے ہیں ڈاکیومنٹس, اس میں کورٹ فیس اینڈ آل دیٹ. جیسے آپ ٹرانسفر آف پراپرٹی میں جو بھی طریقہ کار ہے, وہ تمام طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ جو لیگل مارٹگیج ہے, دس از آف کورس مور سیکیور دین ایکویٹیبل مارٹگیج, لیکن اس پر چارجز بہت ہوتے ہیں. دس از کاسٹلی ون. تو عام طور پر بینکس ایکویٹیبل مارٹگیج کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, and that depends on what type of customer they are dealing with. تو یہ ڈسکریشن ہے بینکس کی کہ وہ کس ٹائپ کی مارٹگیج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں, یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارٹگیج میں نہ اونرشپ ٹرانسفر ہوئی, نہ پوزیشن ٹرانسفر ہوئی, یہ انٹرسٹ سے کیا فرق پڑے. اگر آپ ڈیفالٹ کریں, if you at all default in payment of the loan, تو وہاں سے رائٹ of the banker or the creditor that will ensue, اور اس کے بعد وہ پراپرٹی پر اس کا رائٹ ہو جائے گا. وہ انٹرسٹ کریٹ ہوا ہے. اگر آپ اپنی پیمنٹس کر رہے ہیں, انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں, تو دیٹ انٹرسٹ از دیئر. وہ انٹرسٹ اس وقت ہی دیٹ وڈ کلمینیٹ ٹو دی رائٹ ٹو دی مارٹگیج رادر ٹو دا بینک اف یو ڈیفالٹ. اگر آپ ڈیفالٹ نہیں کرتے, آپ کے پاس اونرشپ ہے, آپ کے پاس پوزیشن ہے. آپ ڈیفالٹ کریں گے تو پھر وہ رائٹ ٹرانسفر ہو جائے گا مارٹگیجی کو, اور وہ کورٹ آف لا سے بھی ڈیکری لے سکتا ہے. اس کے علاوہ فور کلوجر کا ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی اختیار کر سکتا ہے, اینڈ دا بینک کین ریکور دیٹ اماؤنٹ. ایک اور ریلیشن شپ, دیٹ از آف دی پلیجر اینڈ پلیج. اب یہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کولیٹرلز کی, سیکیورٹیز کی, تو پلیج بھی ایک سیکیورٹی ہے, یہ بھی ایک ریلیشن شپ اسی طرح کا ہے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے, جیسے بیلمنٹ میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا پلیج کی طرف. یہاں پر موویبل آئٹمس, گڈس, دوز آر ہینڈڈ اوور ٹو دی بینک
or any creditor for the purpose of security of debt. آپ کوئی لون لیتے ہیں, کوئی فائنینس لیتے ہیں, کوئی کریڈٹ فیسلٹی اویل کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ یہ گڈس آفر کرتے ہیں ایز سیکیورٹی ٹو دی بینک. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں تو بینک کا رائٹ ہوگا ان گڈس کو ڈسپوز آف کر کے, ان گڈس کو سیل کر کے اپنے لون اماؤنٹ, ڈیفالٹڈ اماؤنٹ اس کو ریکور کر سکتا ہے. اینی وے وی آر ناٹ ڈسکسنگ واٹ پلیج از, لیکن پلیج کو جانے بغیر پلیجر اور پلیجی کا ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ پلیج ہوتا ہے, یہ ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے, تو یہاں پر کسٹمر جس نے لون لیا ہے, آپ پلیجر ہیں, بینک جس سے آپ نے لون لیا ہے وہ یہاں پر پلیجی ہوگا. تو یہ کولیٹرل آف موویبل پراپرٹی, اس کو ہم پلیج کہتے ہیں. اب پلیج بذات خود ایک بیلمنٹ ہے. انڈر لائن کانٹریکٹ دیٹ از دی کانٹریکٹ آف دی بیلمنٹ. تو بیلمنٹ میں جو جو چیزیں ہوں گی پلیج میں آلموسٹ آل دیٹ وڈ بی پریزنٹ اوور دیئر. لیکن پھر پلیج اور بیلمنٹ میں فرق کیا ہوا؟ وی شیل ہیو ٹو گو ٹو دی ڈیفینیشن آف دی پلیج. تو اسٹوڈینٹس آپ پلیج کی ڈیفینیشن دیکھیے سلائڈ پر. ڈیفینیشن دیٹ از بیفور یو, یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے اینڈ دیٹ از پرووائڈیڈ ان کانٹریکٹ ایکٹ سیکشن 172. تو پلیجر اینڈ پلیجی ریلیشن شپ میں پلیج ہے کیا, یہ آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے, اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا. پلیج از دی بیلمنٹ آف گڈس ایز سیکورٹی فار پیمنٹ آف اے ڈیٹ اور پرفارمنس آف اے پرومس. You take this definition, we shall continue with that. So students, اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. Thank you for being with me. اللہ حافظ.